अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आज मैं आपको खबरें देने जा रही हूँ शायद ही कोई दूसरा आपको बताएगा। अगर बताएगा भी तो बहुत देर के बाद बताएगा, जब बहुत देर हो चुकी होगी। तो मुझसे पहले आप एक्सक्लूसिव खबरें जनाब अभी की ताज़ा तरीन खबरें जो हैं वो सुन लीजिए। सबसे पहले आज के व्लॉग में मैंने आपको बताना है कि मखदूम जावेद हाशमी जो हैं उनके घर पे पुलिस की रेड हुई है। उनके घर पुलिस ने धावा बोला है, कितने अफराद को अब तक गिरफ्तार किया है, उनका एक वीडियो भी मैंने आपको दिखाना है जिसमें वो सारा वाक़या बयान कर रहे हैं और असल हकीकत क्या निकली है, ये सब कुछ आज के वीडियो का हिस्सा होगा। मैं आपको इसकी तफसीलात बताऊँगी। इसके साथ ही आज मैंने आपको बताना है कि पाकिस्तान के अंदर जो 12 मकामात के ऊपर हमले हुए बलूचिस्तान के अंदर, फ़ितनाल हिंदुस्तान ने जो हमले किए, उनको जनाब बाकायदा तौर पे नाकाम कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनाब इतनी कामयाबी के साथ उनके सैकड़ों लोगों को जहन्नुम वासिल किया है, उसकी तफसीलात भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। और इसके साथ साथ आज मैंने आपको जनाब कुछ खुशखबरियाँ भी सुनानी हैं, कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें हैं। और ये भी आपको बता दूँ कि गोल्ड की जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसके अंदर कुछ लोगों के साथ अरबों रुपए का गोल्ड के मामले में फ्रॉड हो गया है। आप लोग भी उस फ्रॉड से बचें, वो क्या फ्रॉड है वो भी आपके सामने तफसीलात जो हैं वो रखूँगी। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी अहम खबरें हैं जो आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जनाब अली, आज के ब्लॉग की जो पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है, ज़रा दुख भरी खबर है और तकलीफ दह खबर है और अच्छी खबर नहीं है। चाहे कोई अपोजिशन में हो, चाहे कोई आपका सपोर्टर हो या ना हो, किसी के साथ भी अगर जुल्म होता है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। अनटिल कि अगर उसने कुछ वाकई रियासत मुखालिफ हरकतें ना की हों, अनटिल कि उसने वाकई रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना की हो। जनाब अभी तक की तफसीलात के अकॉर्डिंगली खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ वेटरन सियासतदान हैं, जी मैं बात कर रही हूँ मखदूम साहब की, मखदूम हाशमी, जिनको पहले बागी कहा जाता था और पीटीआई वालों की तरफ से उनको दागी कहा जाने लगा और फिर उसके बाद दोबारा से वो उनके मंजूर नज़र हो गए थे। उनके घर पे रेड पड़ी है पुलिस की, पुलिस का बड़ा हमला हुआ है। और मखदूम हाशमी जो है, उनका कहना यह है कि उनकी बेटी को, उनके नवासे को और उनके दामाद को, तीनों को पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके ले गई है। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको तफसीलात बताना चाहती हूँ कि ये हुआ क्यों है, लेकिन पहले आप सुनिए उनकी ज़बानी कि वो क्या कह रहे हैं। अभी मेरे घर को पुलिस ने घेर के रखा हुआ था। वो वीडियो में आप देख सकते हैं, 60-70 जो पुलिस वाले, फिर वो वहाँ गुरगश्त का डीएसपी, पूरे मुल्तान की पुलिस ने घर को घेरा हुआ था। और इत्तेफाक से मेरे नवासिब जो है मोहम्मद को, ये बैरिस्टर शाहजेब का बेटा है, मेरा नवासा है, उनकी माँ और वो इसे उस हिसार को तोड़ के ले जाना चाहते थे क्लिनिक तक, तो उन्होंने उसको नहीं जाने दिया। वो बच्चे का खून के फुहारे छूटे हुए थे, लेकिन उन्होंने इसको कोई अहमियत नहीं दी। अच्छा, उनका जो रियल बयान है वो तो 4 मिनट का है। आई थिंक मेरे एडिटर ने आपको बिल्कुल थोड़ा-सा क्लिप सुनवाया होगा और मैं आपको बता देती हूँ जनाब कि एग्ज़ैक्टली कहा ये जा रहा है कि इनके घर से रियासत मुखालिफ जो ट्वीट्स हैं वो डेली बेसिस पे हो रही थी। और रियासत जो है, उनका एक सब्र होता है, काफ़ी अरसे तक जो है वो इनको इस चीज़ का अल्टीमेटम दिया जाता रहा कि आप बाज़ आ जाइए, मुल्क के खिलाफ मत लिखिए, मत कहिए, मगर ये लोग बाज़ नहीं आए। जो अभी तक की मेरी इन्फॉर्मेशन है, इनिशियल इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकती है, कुछ हद तक इसमें गलती भी हो सकती है, लेकिन जैसे फर्दर इसमें डेवलपमेंट होगी खबर के अंदर और पुलिस जब इनको अदालत में पेश करेगी, इनके नवासे को और इनके दामाद को और इनकी बेटी को, उस वक्त जो तफसीलात सामने आएंगी मैं वो भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन अभी तक की तफसीलात के अकॉर्डिंगली यही है। मखदूम हाशमी जो है, उनका कहना ये था कि मुझे लगा कि शायद पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आई है, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उनके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल मैं फिर भी इस चीज़ को कंडेम करती हूँ, बुजुर्ग सियासतदान है, लेकिन बात फिर वही है कि बुजुर्ग तो यास्मीन राशिद भी थी, वो भी तो अभी तक जेल के अंदर है ना, उन्होंने भी तो 9 मई पे लोगों को उकसाया था। तो क्या उनको रिलीफ मिला? उनको भी तो रिलीफ नहीं मिला ना। तो बहरहाल मैं ये कहती हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हर किसी का हक होना चाहिए। कोई किसी को भी लाइक करे, किसी को भी डिसलाइक करे, तनकीद करे, ठीक है, सब कुछ हक है। लेकिन बात फिर वही है कि लिमिट्स के अंदर रहकर जो है वो सब कुछ करना चाहिए। अगर आप इस हद तक किसी
پروپیگنڈے میں آگے بڑھ جائیں کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اس حد تک خلاف ہو جائیں کہ آپ ریاست ہی کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیں، تو آبویسلی پھر اس کے اوپر ریاست جو ہے وہ اپنا رد عمل تو دیتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ریاست رد عمل تو دے دیتی ہے لیکن بعد میں یہی عدالتیں ان لوگوں کو چھوڑ دیتی ہیں اور بعد میں انہی لوگوں کو ریلیف ملتا ہے اور یہ لوگ زیادہ ہیرو بن جاتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال میں پھر بھی اس کو کنڈیم کرتی ہوں. چلیے آج کی اگلی بری خبر پہ چلتے ہیں، اور یہ خبر یہ ہے کہ حکومت نے عوام کے اوپر ڈیزل بومب پھینک دیا ہے. ابھی ایک دن پہلے میں آپ کے ساتھ خوشخبریاں شیئر کر رہی تھی، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جناب پاکستان کے اندر جو کاروباری طبقہ ہے ان کے لیے جو ہے بڑا ریلیف دیا گیا، لیکن دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں نا، ناک ادھر سے پکڑو یا اوپر سے پکڑو. بات وہی ہے کہ ایک جگہ سے ریلیف اگر آپ دے کے دوسری جگہ سے آپ ریلیف چھین لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. اور ڈیزل کی پرائسز بھی اچھی خاصی بڑھی ہیں. ہائی اسپیڈ ڈیزل کے بارے میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 4-5 روپے اضافہ ہوا ہے، اور ابھی تک کی تفصیلات کچھ یہ آ رہی ہیں کہ تقریباً 11 روپے کا اضافہ جو ہے وہ اس میں ہوا ہے. اور ڈیزل کی نئی قیمت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 268 روپے 38 پیسے مقرر کی گئی ہے. اگر تو یہ 11 روپے کے حساب سے بڑھی ہے، اگر 4-5 روپے کے حساب سے بڑھی ہے پھر بھی آپ دیکھیں نا کہ ایک دم سے اتنے زیادہ پیسے بڑھنا. اور دوسری طرف ہاں یہ ضرور ریلیف ملا ہے کہ جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں ان کو وہیں پہ برقرار رکھا گیا ہے. پیٹرولیم پرائسز کے اندر کوئی بھی انکریز نہیں کیا گیا. لیکن افسوس کی بات ہی ہے، میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. عوام کے ریلیف کو اگر آپ ایک دفعہ ایک جگہ سے دیتے ہیں تو وہ بار بار چھیننا نہیں چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک جگہ سے آپ نے ریلیف دیا اور دوسری جگہ سے آپ نے مہنگائی کر دی. عوام بیچارے تو ویسے ہی بیچارے پسے بیٹھے ہیں. عوام نہیں ہر جگہ پسنا ہے، عوام کی جگہ اور پسنا بھی کس نے ہے. لیجیے جناب آج کے ولاگ کی موسٹ اویٹڈ خبر، اور پوری دنیا کی جو شاید سرخی بن گئی ہے وہ کیا ہے، وہ جناب یہ ہے کہ نریندر مودی، ان کا نام بھی ایپسٹن فائلز کے اندر آ گیا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایپسٹن فائلز کے بارے میں پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے. بڑا بدنام زمانہ یہ ایپسٹن فائلز کا سکینڈل ہے جس میں بہت دنیا کے بااثر لوگوں کے نام آئے، جس میں عمران خان کا بھی نام تھا. اور خاص طور پہ وہ پوری دنیا کے لیڈران جو خود کو بظاہر تو لیڈران شو کرتے ہیں لیکن اندر کھاتے جو ہے وہ سارے جو دھندے ہوتے ہیں نا ان کے 2 نمبر وہ چل رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ جنسی طور پہ یہ چھوٹے بچوں کو جب ہراساں کرتے ہیں اور اس طرح کے جو ان کے سکینڈلز ہیں. اور خاص طور پہ ان کا ایک جزیرہ تھا جہاں پر جا کر یہ ساری حرکتیں کی جاتی تھیں. اور عمران خان کا جب اس میں نام آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ وسیم اکرم نے خود اس جزیرے کا ذکر اپنے ایک انٹرویو میں بھی کیا تھا، جو کہ میں نے ریفرنس کے طور پہ پچھلے ویڈیوز میں آپ کو سنایا تھا. لیکن آج کے ولاگ میں obviously عمران خان کا نام نہیں ہے. شکر ہے چلیں ہم تھوڑے بچ گئے ہیں. اگر پاکستان میں عمران خان کا نام آیا تو بھارت میں مودی سرکار کا نام بھی اس میں آ گیا ہے. اب اس کو کوئی جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتا، وہ اس لیے کیونکہ یہ ٹیلی گراف نے چھاپا ہے. اگر یہ پاکستان کا کوئی ڈان اخبار چھاپتا یا کوئی اور چھاپتا تو پھر obviously اس کے اوپر انگلیاں اٹھتی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو عالمی جریدہ ہے دی ٹیلی گراف، انہوں نے اپنی رپورٹ میں مودی کے بدترین دور حکومت میں بھارت کے خارجہ محاذ کے پر بڑھتی ہوئی ناکامیوں کو نمایاں کرنا شروع کر دیا ہے. رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بھارتی ادارہ جاتی حصص جو ہیں اس کی فروخت اور امریکہ کی جانب سے عائد پابندیوں کے نتیجے میں مودی حکومت کو واشنگٹن کے سامنے لچک دکھانا پڑی. بھارت پر بھاری ٹیرف اور امریکی امیگریشن قوانین میں سختی نے خطے میں تسلط کے مودی کے دعووں کو شدید دھچکا پہنچایا. بھارتی حکومت کی ناکام سفارتکاری اور کمزور حکمت عملی نے وزیراعظم نریندر مودی کی معاشی ترقی اور علاقائی بالادستی کے دعووں کو عملی حقائق کے سامنے بے اثر کر کے رکھ دیا. عالمی جریدہ یہ بھی کہتا ہے کہ روس اور یوکرین کی جو جنگ ہوئی اس میں پھنسے ہوئے سینکڑوں بھارتی شہری، ان کے معاملے پر بھی مودی حکومت جو ہے وہ مؤثر کردار ادا کرنے میں ناکام رہی. انہوں نے کہا کہ ایران نے گرفتار بھارتی بحری عملے تک بھارتی حکام کو رسائی دینے تک سے انکار کر دیا. اور امریکی دباؤ کے باعث بھارت نے ایران کے ساتھ چابہار بندرگاہ منصوبہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا. اب یہ دیکھیں ٹیلی گراف آج اس کو لکھ رہا ہے، اور یہ آپ نے مجھے شاباش دینی ہے کیونکہ یہ خبر جو ہے نا ایران والی چابہار بندرگاہ والی، یہ خبر میں آپ کو تقریباً بھی آج سے 1.5 ماہ پہلے دے چکی ہوں. جو میرے ریگولر ولاگ سنتے ہیں ان کو میں نے بتایا تھا کہ چابہار کی بندرگاہ کے ذریعے پاکستان کے اوپر تسلط قائم کرنا چاہتا تھا بھارت، کیونکہ وہ جس طرح سے ہمارے یہاں پہ سی پیک چل رہا تھا، انہوں نے چابہار کا ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا تھا. لیکن مزیدار بات یہ ہوئی کہ ایران نے بھارت کی وہاں سے چھٹی کروا دی اور بھارت وہاں سے سارے ان کے اڈے خالی کر کے وہاں سے بھاگ گیا. اور یہ بات کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنی یہ جو سبکی ہونی تھی پوری دنیا میں ان کی بے عزتی ہونی تھی، اس کو ساری باتیں انہوں نے اناؤنس نہیں کرنا تھا. میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی لیکن آج ٹیلی گراف نے بھی اس کو کنفرم کر دیا. ٹیلی گراف کا یہ بھی کہنا تھا کہ مودی حکومت کی جو معاشی پالیسیز ہیں ان کی ناکامی کے باعث بھارت نے چین کے ساتھ تجارتی خسارہ گزشتہ
$116.6 بلین تک پہنچا دیا۔ اور عالمی جریدے نے یہ بھی کہا کہ یورپ سے متعلق مودی اور بھارتی وزیر خارجہ کی متضاد پالیسیز اور بیانات کو بھی اجاگر کیا گیا۔ عالمی ماہرین کا کہنا تھا کہ مودی کا خطے میں بالادستی کا جو بیانیہ ہے زمینی حقائق کے بالکل برعکس ہے، اور ایپسٹن فائلز کے اندر اب نام آنا، سوچئے کہ مودی کا کیا انجام ہوگا آنے والے دنوں میں۔ میں آپ کو پریڈکٹ کر دوں کیونکہ بعد میں نے آپ سے شاباش لینی ہے، بالکل ویسا ہی انجام ہوگا جیسے بنگلہ دیش کے اندر ہوا شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ، کہ لوگوں نے اس کے پتلے تک توڑ کے اس کے اوپر جو ہے وہ یورین پاس کیا۔ یہی ہوگا مودی کے ساتھ، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ ہوگا، وہاں پہ انقلاب آئے گا، وہاں کی مائنورٹیز جتنی تنگ پڑی ہوئی ہیں، دیکھیے گا کہ وہاں کے جو اپنے ہندو ہیں نا، ان کی جو میجورٹی میں، وہ خود یہ سب کچھ مودی کے ساتھ کریں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں آج کے ولاگ کی سب سے امپورٹنٹ خبر کی طرف، اور اس کے اندر ایک اور بڑی جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے، وہ بھی میں آج کے ولاگ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر 12 مقامات کے اوپر جو ہے وہ حملے ہوئے، اور پورا دن جو ہے یہ جنگ چلتی رہی۔ ٹویٹر پہ اگر آپ لوگوں نے مجھے فالو کیا ہوا ہے ایکس کے اوپر، تو میں لگاتار پورا دن ٹویٹس کرتی رہی، اور بلوچستان کے 12 مقامات کے اوپر فتنہ الہندوستان نے حملے کیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ تمام حملے ناکام بنا دیے گئے۔ 67 دہشت گرد، سوچئے ایک چھوٹی تعداد نہیں ہے، 67 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ان کو ہلاک کیا۔ سیکیورٹی ذرائع جو ہیں ان کے مطابق فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے جو حملے ہیں ان کو سیکیورٹی فورسز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بر وقت اور مؤثر کارروائیاں کی۔ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے اور جو پولیس کے جوان ہیں 10 کے قریب وہ شہید ہوئے اس پورے آپریشن میں، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اچھا، یہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے جناب کیا کیا کہ مزدور خاندانوں کے اوپر حملہ کیا، اور ایک خاندان کے 5 افراد کو انہوں نے شہید کیا، اور 5 افراد کا تعلق جو ہے وہ خضدار سے تھا، بیچارے مزدور لوگ تھے، ان کو بھی انہوں نے جان سے مارا۔ اس کے بعد سیکیورٹی ذرائع نے جناب بتایا کہ شہید جو شہری ہوئے ان میں 5 مرد تھے، 3 خواتین تھیں، اور 3 بچے بھی اس میں شامل تھے۔ اب بتائیں کہ کیا کوئی انسانیت کسی بھی انسان کو یہ کہتی ہے کہ آپ کسی انسان کو ماریں، وہ بھی جو بیچارہ بالکل ہی بے قصور ہو؟ تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ایسے لوگوں کو جہنم واصل کرنا تو بنتا ہی تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کامیابی کے ساتھ آپریشن ہوا اور ان سب کو جہنم واصل کیا گیا۔ اگلی خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے تھوڑی سی معذرت خواہ ہوں اگر بیک گراؤنڈ میں آپ کو کچھ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو اس کے لیے معذرت خواہ اس لیے ہوں کہ میرا یہ جو اسٹوڈیو ہے اس کے آس پاس جو ہے وہ سیکیورٹی پرپس سے بہت سارے لوگوں نے اپنے آفیسز کے باہر اور گھروں میں بھی جو ہے وہ ڈاگز رکھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کو پھر بھی آواز اندر تک آ رہی ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی معذرت خواہ ہوں۔ کتے تو ویسے بھی ہر جگہ بھونکتے ہی ہیں نا، ہر جگہ پہ، چاہے کسی کامیابی کے اوپر بھونک رہے ہوں، چاہے کسی کو دیکھ کے بھونک رہے ہوں، لیکن چلیں بہرحال اس کو اگنور کریں۔ اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ۔ جناب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو گولڈ بار نظر آ رہا ہے، اور یہ ٹوٹا ہوا گولڈ بار آپ کو نظر آ رہا ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ آج کل جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہیں اس وقت گولڈ کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ گولڈ کی بڑھتی ہوئی انسرٹن پرائسز کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلدی سے گولڈ خرید کے رکھ لیں، برے وقت میں کام آئے گا، اچھے وقت میں کام آئے گا، لوگ اس لیے جو ہے وہ گولڈ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پر یہ فراڈ ہو رہا ہے کہ غیر رجسٹرڈ کمپنیز ہیں جی، چائنیز اوپر ان گولڈ بارز کے اوپر لکھی ہوتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں شاید چائنا کا گولڈ ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ چائنا کے بارے میں اکثر کہتے ہیں چلے تو چاند تک، نہ چلے تو شام تک۔ ویسے خیر اس پہ چائنا کا کوئی قصور نہیں ہے، نوسر باز ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ اربوں ڈالرز کا جعلی سونا جو ہے وہ خریداروں کو ملا، اور اس کے بعد لوگوں کو جب اپنے گھروں میں یہ بارز لے کر گئے اور توڑ کے دیکھا تو پتہ چلا کہ اوریجنل ہی نہیں تھا۔ تو آپ سب لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، انویسٹرز حضرات ہیں، یا جو بھی لوگوں کو گولڈ خریدنا ہے، تو برائے مہربانی محتاط رہیے گا اور احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی چیز خریدیے گا۔ چلیے اب چلتے ہیں آج کے بلاگ کی آخری خبر پہ، تو جہاں میں نے بہت بری خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، وہاں پہ کچھ خوشخبریاں بھی شیئر کی ہیں، تو وہیں پر اینڈ پہ میں آپ کے ساتھ ایک خوشخبری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو خوشخبری جناب علی یہ ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، اور جو ہماری سی ایم پنجاب ہیں یعنی کہ مریم نواز شریف، انہوں نے پنجاب ایگریکلچرل فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے تحت خواتین سائنسدانوں کے لیے جدید ہاسٹل جو ہے اس کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ منصوبہ سائنسی تحقیق کے شعبے میں خواتین کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہے، انہیں محفوظ جو ماحول ہے وہ فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور ایک اہم سنگ میل جو ہے وہ اس کے اندر ثابت ہوگا یہ چیز۔ اور حکومت پنجاب نے یہ اقدام جو ہے وہ زراعت اور صحت کے شعبوں کے اندر جدت لانے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے۔ مریم نواز کو میں جتنا اپریشیٹ کر سکوں کرنا چاہیے،
کیونکہ جتنا وہ دن رات کام کر رہی ہیں آئے روز وہ ہمارے لیے ایک نیا سے نیا جو ہے وہ پروجیکٹ لے کر آ رہی ہیں. اور وہ سندھ والا پروجیکٹ نہیں کہ سندھ کے اندر بس ایک تختی لگا دی جاتی ہے اور پھر لوگ جو ہے مر جاتے ہیں اور دادے کے بعد پوتا اور پوتے کے بعد اس کا پوتے کا بھی آگے سے پوتا آ جاتا ہے اور وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ دنوں کے اندر شہباز شریف کا نام تو ویسے ہی شہباز سپیڈ ہے, وہ دنوں کے اندر اپنے منصوبے مکمل کرتے ہیں. انہی کی لیگیسی کو آگے لے کر چل رہی ہیں مریم نواز شریف, کیونکہ وہ نواز شریف کی بھی بیٹی ہیں. تو چلیے جناب, یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.